सब तुम्हारा चाहिए। तो मैंने आज आपके लिए चुनी थी एक बड़ी अच्छी चीज़, और वो है कुरान की पहली आयत। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नेशन स्टेट का तसव्वुर यूरोप में बढ़ा, तो यूरोप में वो तसव्वुर बना 70 साल की जंग और 30 साल की जंग के बाद। उन्होंने कहा कि ये नेशन स्टेट बनाओ, नेशन स्टेट कानून बनाएगी, नेशन स्टेट अपने अंदर के कानून बनाएगी, नेशन स्टेट ग्रेजुअली सेकुलर होगी, कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म पर बनेगी, और जो इंसान चाहेगा वही होगा। तो सारी एथिक्स और मोरालिटी जो है वो शूरा के दर को दे दी गई, इंसानों की शूरा को, कि सारी एथिक्स, मोरालिटी, अक़दार, किरदार सब तुम्हारा। और इंसानियत पर भरोसा किया गया कि वो एथिक्स और मोरालिटी डिक्टेट करेगा। और मैं और आप जानते हैं, इस पिछले 100 साल की तारीख़ आप देख लीजिए कि हर नेशन स्टेट ने जो अपनी एथिक्स और मोरालिटी, अक़दार और किरदार के एतबार से फ़ैसला किया है, उसके अंदर उसने ये कहा कि दूसरे ईवल हैं, उनका हमने मुकाबला करना है, उनको हमने मारना है, उनका हमने क़िताल करना है, उनको हमने एक्सप्लॉइट करना है, चाहे वो तेल की दुनिया हो, चाहे कोई दुनिया हो। तो वो एथिक्स और मोरालिटी पर अगर पाकिस्तान भी चलेगा, तो लिहाजा मैं भी कंफ्यूज्ड और आप भी कंफ्यूज्ड कि कहाँ से एथिक्स और मोरालिटी पकड़ें। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। मगरिब की एथिक्स और मोरालिटी के अंदर जो तबाही मची है, वो मगरिब की तरक्की के से नहीं मची, वो मगरिब की सोच के एतबार से नेशन स्टेट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड लेजिस्लेशन। और मैं आपके सामने इस पाकिस्तान की रूह बयान करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की मोरालिटी आई कहाँ से? तो पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरी रियासत कहलाया, और लिहाजा मैं सिर्फ पहली सूरत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसके अंदर सारा डेफिनेशन आ गई कि इस्लामी रियासत होगी क्या। और लिहाजा मैं आपकी ट्रेड और कॉमर्स पर उसी के साथ आऊँगा। आपको तो याद होगी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। और आखिर में कहा कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। 10 चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये मेरी और आपकी रूह है। मैं वहाँ से बात को शुरू करना चाहता हूँ। ये मेरी और आपकी रूह है। इस्लामी रियासत बनी इस तरह से, ये नाम के लिए नहीं बनी। और मैं और आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं आपके जहन में इस्लामी रियासत का क्या तस्वुर हो। बाज़ लोगों ने तो ये सोच लिया इस्लामी रियासत का मतलब मुसलमान रहते हैं और कानून जो है उसके एतबार से कानून तोड़कर, कानून की सही पैरवी कर कर एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमाज पढ़ते रहो, रोज़ा रखते रहो, ज़कात देते रहो, बाकी नहीं। बाकी तुम आज़ाद हो, जैसे मगरिब चल रहा है, जैसे सब दुनिया चल रही है, वैसे चलो। नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि इस किताब में झूठ नहीं। वहाँ से बात को शुरू करें। दूसरी बात कि जिनको खुदा का खौफ है उनके लिए हिदायत है। तो अल्फाज से निकलें, अपने दिल में देखें, अपने ख़ानदान के अंदर देखें, अपनी औलाद की आप तरबियत कर रहे हैं वहाँ से देखें। कहीं से खौफ तो पालेंगे ना आप, कानून का पालेंगे, या तो कि पुलिस वाला आएगा, तुम गैर कानूनी काम करोगे वो पकड़ेगा। मगर सबसे अच्छा खौफ जो है वो अंदर से है कि मैं कानून की क्यों फ़िक्र करूं। तो वो खुदा खौफी का जिक्र हुआ। दूसरी चीज़, मैं वो मंजिलों की बात कर रहा हूँ जिन मंजिलों पर आप बैठे हैं और 11वीं मंजिल के बाद आप सोच रहे हैं कि क्या करूं। तो मैं 10 मंजिलों की आपसे तारीफ़ करना चाहता हूं कि यहाँ पर आप आए हैं इस प्रेसिडेंसी में, इस इस्लामी जमहूरी रियासत के अंदर, और इस्लामी जमहूरी रियासत की स्पिरिट को समझें, और यकीनन आपको ताज्जुब होगा कि वो स्पिरिट कहाँ से चलती है। वो एक जर्मन फ़लसफ़ी था, ल्यूडविग विटगेंस्टाइन, और वो उसकी बाकी बातें एक तरफ, यानी बड़ा रईस था, जब उसका बाप मर गया तो ही वॉज द वेल्दीएस्ट मैन इन यूरोप। उसने अपनी सारी जायदाद दे दी। बहुत बड़ा फ़िलासफ़र, बर्ट्रैंड रसल उसको कहता है कि द जीनियस ऑफ आवर टाइम्स। और एक किताब है रे मॉन्क की,
وہ دا ڈیوٹی آف جینیس کے اعتبار سے اس نے اپنی ساری جائیداد دے دی، richest مین ان یورپ، اور اس کے بعد خود کمائی کرتا رہا، اسکول ٹیچر بھی بنا، بہت بڑا فلسفی، ریکگنائز دا ورلڈ اوور، دا موسٹ امپورٹنٹ جینیس، جنگ لڑی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ جب ہم اور آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی پکچر ہے، میرے ذہن میں کوئی پکچر ہے، اور ہم اپنی پکچروں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں۔ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا، کرکٹ بال ہم اور آپ جانتے ہیں، مگر کرکٹ بال جس نے کبھی دیکھی نہ ہو وہ نہیں جانتا، جس کے سر پر لگی ہوگی اس کی تعریف کرکٹ بال کی دوسری ہوگی، جس نے کرکٹ کھیلا ہوگا اس کی دوسری ہوگی۔ تو لہٰذا میچنگ آف پکچرز از واٹ وی ڈو۔ تو اسلامی ریاست ہم لفاظی کرتے رہیں، لوگ کہتے رہیں، علماء کہتے رہیں، اور آپ کے ذہن میں کیا پکچر ہے اس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ایمان لائے غیب پر، ان کے لیے ہے، کیونکہ ایمان اللہ پر غیب کے ذریعے ہی آئے گا ہے، اور جنہوں نے نماز قائم کی ایز این ایکسرسائز، ناٹ ایز اے ریچول، ایز این ایکسرسائز، ایز اے ریمائنڈر ایوری ڈے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے میں سیدھا راستہ مانگتا ہوں، مجھے رزق دے، یہ میں مانگتا ہوں۔ 3-4 دعائیں کرتا ہوں صرف نماز میں، باقی تعریف کرتا ہوں اللہ کی، اس دنیا میں مجھے دے دے اور آخرت میں مجھے دے دے، یہ ایک دعا ہے۔ 3 یا 4 مانگتا ہوں نماز میں۔ تو یقیمون الصلاۃ اس لیے not as a ritual, as something which you should inculcate in your life کہ جی میں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنے اوپر اس کو سوار کرنا ہے، اور سوار کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر 5ویں چیز جو سب سے اہم ہے، 6ٹھی چیز، پانچویں چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے، دولت تو بات کی بات ہے، جو رزق دیا ہے وہ شیئر کرو، دولت بات کی بات ہے۔ تو اسلام سٹارٹس ایز اے کمیونٹی، اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف ہے، اسلام معاشرے سے بنتا ہے، معاشرے کی فکر سے بنتا ہے۔ اگر آپ اس صورت کے بیک گراؤنڈ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی زندگی دیکھ لیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کو فکر معاشرے کے غریب طبقے کی تھی، ان کو فکر انویسٹمنٹ اسٹیٹ کی نہیں تھی۔ وہ آٹومیٹیکلی آتا ہے، بھاگ بھاگ کر پیچھے بھاگے گی، دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی اگر آپ کی سوچ بہتر ہو۔ تو اسلامک سوسائٹی سٹارٹس فرام دا کمیونٹی، اور اس وجہ سے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا۔ بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نیشن سٹیٹ کی ریاست قانون بناتی ہے، کیونکہ انسان آزاد ہے، جو مرضی ہے قانون بنا لے۔ اسلامی قانون ریاست سے کبھی بھی نہیں نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ ویری اسٹرینج سچویشن۔ خلفائے راشدین نے پریکٹس کیا قرآن سننا اور نبی کی پریکٹس، وہاں سے پریکٹس کیا، اور کمیونٹی سے کی تکلیف سے قانون بنا۔ اور کیا قانون بنا؟ یہ مفتی فتوے دیتے تھے، فیصلے کرتے تھے، وہ قانون بنا۔ اور تھرو آؤٹ ہسٹری مفتی واز نیور اونڈ بائی دا نیشن اسٹیٹ۔ مفتی نے کو کبھی قاضی کو لگایا ریاست نے، مفتی معاشرے سے نکلا۔ لوگ گئے، مفتی صاحب اس سلسلے میں فیصلہ کر دیا، ہمارے آپس میں جھگڑا ہے، مفتی صاحب نے فیصلہ لکھ دیا، اور جو قاضی تھا وہ مفتیوں کے فیصلے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تھا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے وہ آپ کھائیں، اس کے مطابق اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ بٹ دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ڈونٹ بلاک دیٹ۔ پیسہ جو ہے، یہ جو پیسہ ہے ایک اعتبار سے اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ورک کو ٹرانزیکشنل بنا دیتا ہے، یعنی کسی نے محنت کی، اس کو تنخواہ ملی، اس محنت کی تنخواہ کے پیسے جو ملے وہ اس نے ٹرانزیکشن میں پھر لوگوں کے ساتھ ایکسچینج کیا کہ میں نے محنت کی ہے، میری مال و دولت ہے، یہ میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، یہ وہ ہے۔ اور اگر اس کو آپ بلاک کریں تو اسلامی ریاست نے اس کو کبھی بلاک نہیں کیا۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، either you invest in productive employable situations or you spend it, because different from the nation state، ساری پراپرٹی ایوری تھنگ اللہ کی ملکیت ہے اور آپ کو وہ امانت کے طور پر ہے۔
نیشن اسٹیٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. لہٰذا جو فرق ہے اسلامی ریاست کا، جب آپ اس بلڈنگ میں آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست ہے کیا، سمجھنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبما انزل من قبلک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نصارہ پر، حضرت عیسیٰ کے فالوورز پر، حضرت موسیٰ کے فالوورز پر، سب پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور دس از دی 9th stage کہ آخرت پر کیوں ایمان. آخرت پر ایمان اس لیے کہ وہ اصول بیان کرتا ہے دنیا کا کہ یہاں بھی انصاف ہوگا، سزا و جزا یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی. تو قانون جو پھر آپ بنائیں وہ اس دائرے کے اندر بنائیں. لہٰذا اور پھر اس کے لیے پھر اللہ خوشخبری سناتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ان لوگوں کو ہدایت ملی اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. تو میں حضور آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے اسلامی معاشرے کی وہ کمیونٹی ریلیٹڈ ہے، وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے. یو فالو کیپٹلزم ایز اے مینز آف لیونگ. کیپٹلزم اس حد تک کہ استعمال ہو، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کیپٹل استعمال ہوتا تھا. یو فالو کیپٹلزم ایز اے مینز آف لیونگ، ارننگ آف لائیولیہڈ، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں غرق ہونا میرا مقصد نہیں ہے. اس میں غرق ہونا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ذریعہ ہے معاش کا، اور اس کے ذریعے چیز. اچھا، لہٰذا اس کے اندر ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا ذکر ہے. قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے. قرآن کو اگر آپ پڑھیں، قرآن بھرا ہوا ہے ڈپرائیوڈ کمیونٹی سے. اور میں ہمیشہ جب اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لوگ آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ڈپرائیوڈ کمیونٹی عورت بھی ہے. یہ عورتوں سے تعلی نہیں چاہتا ہوں، میں مردوں سے چاہتا ہوں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس معاشرے میں اثر دیر سے ہوتا ہے. دیکھو یہ ساری چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں، اس میں ہمیں فارن ایڈ نہیں چاہیے. اپنے اقدار کی، اپنے کردار کی امپروومنٹ، اس میں کوئی فارن ایڈ نہیں چاہیے. اس میں جو ہمیں وراثت ملی ہے اس تھاٹ پروسیس کی ہمیں چاہیے. میری اولاد بھی بہتر ہوگی، میرا معاشرہ بھی بہتر ہوگا. اس کے اندر میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈپرائیوڈ کمیونٹی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے ایک نابینا کو اگنور کیا. تو وہاں سے بات شروع. حضرت عیسیٰ کے ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کے ساتھ انہوں نے ایک وہ مچھلی اور گندم کی روٹی کے ساتھ جناب ہزاروں لوگوں کو فیڈ کیا، 5000. حضرت عیسیٰ نے زندگی گزاری اس بات پر کہ ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کو ایڈریس کریں. اچھا، اور جو ریاست ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتی، جس کے قانون اور جس کے لوگ اس کے لیے تیار نہ ہو، تو اس میں اللہ کی برکت کیسے آئے گی؟ اس میں آپ کی آپس کی برکت کیسے آئے گی؟ آپ نے یہاں پر بڑی اچھی بات کی کہ جی زمین چاہیے، IT سینٹر بنانا ہے. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جب اوپر 11ویں منزل پر بیٹھ کر صرف یہ سوچیں کہ 20 منزلیں اوپر کیسے بنیں گی، تو بیسک فاؤنڈیشن کیا ہوگی IT کی؟ Do you know the figure? 2.70 crore, 27 million children are out of school. Can you form an IT industry with so many children out of school? Just give me an answer. کوئی انڈسٹری، کوئی ترقی آپ کر سکیں تو اپنی پرائرٹی جو ہے پھر نیچے سے ڈالیں گے آپ کہ یہ پرائرٹی کمیونٹی کی پرائرٹی ہے. 2-3 چیزیں جو اسلام نے جس کے اوپر توجہ دی، وہی آپ توجہ دیں، وہی دنیا توجہ دیتی ہے. بٹ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرائرٹیز اگر آپ کی ریاست کی ڈومین کے ساتھ، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ڈومینز کے ساتھ، ان کی اپیلز کے ساتھ چلیں تو کتنا اچھا ہو. قائد اعظم نے کہا کہ عورتوں کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. ہم ٹیکنیکل ایشوز پر بات کریں گے، عورت پر بات نہیں کریں گے. ماشاءاللہ آپ نے ایوارڈ دیے، ڈیزرونگ ایوارڈ سے. کوئی عورت بھی نظر آ جاتی ہے آپ کو ایوارڈ دینے کے لیے. آپ کا مذہب آیا اس کے اوپر. ہیو یو فارگوٹن دیٹ؟ آپ کے مذہب نے عورت کو وراثت دی. جس زمانے میں عورتوں کو بری کیا جاتا تھا، جس زمانے میں نے مثال دی یورپ کی، میں نے آپ کو مثال دی کہ انگلینڈ کے اندر until 1902 the woman was the property of her husband or the property of her father. Her income was the property of the husband and father. وہ آگے نکل گئے تو اللہ کی برکت تو وہاں ہوگی جہاں پر اس کے اصول
اس کے بتائے ہوئے اصول پریکٹس ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں آپ ایکسپلائٹ کر کر یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھ کر آپ کام کر سکتے ہیں؟ 2.70 کروڑ بچے محروم ہیں تعلیم سے، اسکول میں ہے ہی نہیں، آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ صحت کے اعتبار سے ہم صحت بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ پاورٹی ایلیویشن، دی نیو وائس پریمیئر آف چائنا واز ہیئر اینڈ آئی واز ڈسکسنگ ود ہم پاورٹی ایلیویشن۔ دیر آر دو بنیادی چیزیں ہیں پاورٹی ایلیویشن میں، صحت اور تعلیم۔ صحت کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، پریونشن ہم کرتے نہیں ہیں، یعنی پریونشن، یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اسلامی اقدار، اسلامی اصول، تربیت، گھر جو اتنا اہم ستون ہے، ان سب چیزوں کو نگلیکٹ کر کر، اور یہ اتنا اہم ستون ہے کہ اگر پاکستانی باہر جاتا ہے تو اس کو بے چینی صرف یہی رہتی ہے کہ گھروں کی محبت کے لیے وہ شادیاں یہاں کرے، وہ یہاں کے یا تو یہاں آ جائے ایسے وقت میں کہ بچوں کی تربیت ہو سکے، صرف آپ کے ماحول کے اعتبار سے، وہ ماحول کو ڈی جنریٹ مت ہونے دیں، ظاہر ہے گھر کی اس معنی کر کے اہمیت ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسپیسیفکس، وین یو کمس ٹو اسپیسیفکس یو مسٹ کنسیڈر دا فاؤنڈیشن آف یور اسٹیٹ، اپنی ریاست کی فاؤنڈیشن، ایتھیکل فاؤنڈیشنز۔ کسی کو یہ چیز دنیا کو اس وقت ضرورت ہے، دنیا کی موریلٹی اور ایتھکس بیس اصول ناکام سے ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ یونائٹڈ نیشنز کے باوجود جنگ و جدل کا قصہ جاری ہے، لیگ آف نیشنز کے باوجود جنگیں ہوتی رہیں، کروڑوں انسان مر گیا۔ یہ کیسی ہیومینٹی اور ایتھکس اور موریلٹی ہے جس میں لوگوں کو مارتے رہو؟ کن قانون، کن اصولوں کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے رہو؟ اگر یوکرین میں جنگ ہے تو مجھے اور آپ کو اس کا بھی غم ہونا چاہیے، یوکرین میں اگر لوگ مر رہے ہیں تو اس کا بھی غم ہونا چاہیے۔ تو انسانیت، قرآن یہ کہتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک بھی جان غلط جائے تو وہ انسانیت کا قتال ہے۔ تو یو ہیو ٹریمینڈس ویلیوز۔ میں آپ کو ارج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان ویلیوز کو اڈاپٹ کریں تو یقیناً یو ایس ایڈ اور اینی فارن ایڈ از ناٹ نیڈڈ۔ آپ اپنے گھر کا اہتمام کریں، اصولوں کا، کردار کا اہتمام کریں، اور یقیناً پھر جو پاکستانیت ہے وہ پاکستانیت ایک نیشن سٹیٹ، باؤنڈری آف نیشن سٹیٹ سے باہر نکلتی ہے۔ وہ باؤنڈری آف نیشن سٹیٹ سے نکلتی ہے کہ جب ڈپرائیوڈ لوگوں کو آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک اور چیز میری بیوی نے کہا تھا، اگر ذکر نہیں کرو گے تو بہت برا ہوگا، اس نے کہا پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا جو قانون ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لگتا ہے، employment of persons with disabilities, to keep that in mind۔ تو جو اگر کمیونٹی جس کی اسپرٹ الف لام میم سے شروع ہو کر آخر تک جاتی ہے، اس اسپرٹ کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو کمیونٹی کی ہیلتھ اور کمیونٹی کے انٹلیکچوئل ہیلتھ کو جب آپ پرورش کریں گے تو رواں رواں آپ کا دل کی ہر دھڑکن یہ آواز دے گی کہ میں پاکستانی ہوں۔ There will be no doubt within the body politic of Pakistan and within your hearts and within the hearts of your children that you are a Pakistani, you are a peace-loving, honest Pakistani, and what the world needs today is peace and honesty, and peace not in the context of what is being practiced. I have not seen any morality throughout the world جب لوگوں کو مارنے کی اور immigrants کو ڈوبنے کی جو ممالک اجازت دے دیں، ہے نا، میڈیٹرینین کے اندر جو حال ہو، یا یوکرین کے لوگ سے باہر جب جائیں ان کا جو حال ہو، تو جب کوئی ویلیو وہاں پر نہیں ہے، یہ ویلیو آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے۔ تو لہٰذا جو چیزیں آپ نے کہیں بہت ضروری ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے میثاق معیشت کی بات کی، تو میں میثاق اخلاقیت، ایتھکس اور موریلٹی کی بھی بات کر رہا ہوں۔ دیٹ از دا فاؤنڈیشن، کیونکہ باقی چیزوں کا اگر آپ معاہدہ کر بھی لیں، اس پر عمل نہیں کریں تو فائدہ کیا؟ ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے صدر ڈاکٹر عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تو میں نے آج آپ کے لیے چنی تھی ایک بڑی اچھی چیز، اور وہ ہے قرآن کی پہلی آیت۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور یورپ میں بڑھا، تو یورپ میں وہ تصور بنا 70 سال کی جنگ اور
30 سال کی جنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نیشن سٹیٹ بناؤ، نیشن سٹیٹ قانون بنائے گی، نیشن سٹیٹ اپنے اندر کے قانون بنائے گی، نیشن سٹیٹ گریجولی سیکولر ہوگی، کوئی مذہب